एपिसोड 35। खास्ता गुल के सेहतयाब होते ही नासिर खान और वो अमीन खान से इजाजत लेकर हुजरे से रुखसत हो गए। अब वो दोनों मुसलसल जरवली के मामूलात पर निगाहें रखे हुए थे। उन्हें किसी ऐसे मौके की तलाश थी जब जरवली अकेला हो और किसी वीरान मकाम पर हो, ताकि उसे गन पॉइंट पर बासानी अगवा किया जा सके। मगर गुज़िश्ता 3 दिन से उन्हें ऐसा कोई मौका मैसर नहीं आया था। जरवली अकेला निकलता ही नहीं था। उमूमन गुलशर खान और जैद खान उसके साथ होते थे, या फिर कभी कभार खानजी भी उसके साथ नजर आ जाया करता था। जो दिन गुजरते जा रहे थे, नासिर और खाइस्ता गुल की परेशानी बढ़ती गई। अमीन खान तकरीबन हर दूसरे दिन उन्हें बुलाकर सूरत हाल के मुतालिक इस्तफसार करता रहता था, मगर उन दोनों का जवाब हमेशा नफी में होता था, जिससे अमीन खान की परेशानी और बढ़ जाती थी। दरअसल जमाल खटक को जुबान देने के बाद अमीन खान की निगाहों में मौलवी नसीबुल्ला की अहमियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मौलवी साहब ना सिर्फ फ़न तकरीर के माहिर थे, बल्कि इलाके के सच्चे खैरखा और ईमानदार शख्स थे। इसलिए लोग उनकी बातों से हकीकतन मुतासर होते थे। मौलवी की अदम दस्तयाबी से अमीन खान की इंतखाबी मुहिम मुतासर हो सकती थी, तभी वो उन्हें बाजियाब कराने के लिए मुसलसल बेचैन था। उस रोज़ भी अमीन ने सुबह सवेरे नासिर खान और खाइस्ता गुल को हुजरे में तलब कर रखा था, और बातचीत मौलवी की बाजियाबी के मुतालिक ही की जा रही थी। उन दोनों को अच्छी तरह इंतखाबी मुहिम के मुतालिक बताने के बाद अमीन खान परेशानी के आलम में बोला, अगर मौलवी साहब को हमने चंद रोज़ के अंदर अंदर बाजियाब न कराए ना, तो हमारी इंतखाबी मुहिम गैर मौसर होकर रह जाएगी। खान जी अपने ऊंचे हथकंडों से दोबारा लोगों को बरखलाने में कामयाब हो जाएगा, और अगर वो इस बार भी इलेक्शन जीत गया ना, तो फिर इस इलाके का सोया हुआ मुकद्दर हशर तक नहीं जाग सकेगा। तुम दोनों की कारकर्दगी बिल्कुल नाक़िस हो चुकी है। आज कितने दिन गुजर चुके हैं, मगर तुम लोग अभी तक जरवली को अगवा ही नहीं कर सके। मौलवी साहब की बाजियाबी तो बात की बात है, जरवली हमें अकेला मिला ही कहाँ है। हमेशा कोई ना कोई उसके साथ होता है। ऐसी सूरत हाल में हम उस पर कैसे हाथ डाल सकते हैं? तो क्या तुम लोग उसके अकेला होने का इंतजार करते रहोगे? कब तक इंतजार चलता रहेगा? खान जी की इंतखाबी मुहिम शुरू हफ्ता होने को है, जबकि हम अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। खान साहब, नासिर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम जरवली को लोगों और उसके साथियों की मौजूदगी में भी बआसानी अगवा कर सकते हैं, मगर इस तरह हमारा मंसूबा मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि हमारे इस इक़दाम का नुकसान मौलवी साहब को पहुंचे। तुम लोग जरवली की निगरानी कैसे करते हो? अमीन खान ने कुछ सोचकर पूछा। मेरा चाचा साहब भाई गुलरेज उसकी निगरानी करता है। वो सुबह शाम हमें रिपोर्ट देता है। खास्ता गुल ने जवाब दिया। इस वक्त गुलरेज कहाँ मिलेगा? वहीं कहीं खान जी की हवेली के आसपास होगा। मगर क्या आप उससे मिलना चाहते हो? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा आदमी है, होशियार है कि सुस्त। ठीक है, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। आप उससे मिलकर तसल्ली कर लेना। हमें तो वो बहुत तेज आदमी। मान हुजरे के बैरूनी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और खास्ता गुल की बात अधूरी रह गई। जाओ देखो कौन आया है। खास्ता गुल तेजी से बाहर भागा। चंद लम्हों बाद जब वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ, तो गुलरेज उसके साथ था। खास्ता गुल ने अमीन खान से उसका तारुफ कराया और फिर कदरे पुरजोश अंदाज में बोला, खान साहब, गुलरेज बहुत काम का खबर लेकर आया। जरवली आज अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जा चुका है। उसे अगवा करने का ऐसा सुनहरी मौका में फिर नहीं मिलेगा। कौन कौन था उसके साथ? गुलशेर खान और सैयद खान थे जी। गुलरेज झट बोला। जीप पर गए हैं घोड़ों पर? जीप लेकर गए जनाब। शिकारी कुत्तों की भी जोड़ी साथ है उनके। तुमने ये देखा कि वो किस जानिब गए? जी हाँ, वो सीधे मगरिब की जानिब जा रहे थे। हम्म। अमीन खान सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो खान जी? नासिर खान, सोच रहा हूँ क्या वो सचमुच शिकार खेलने के लिए गए हैं? उसने जुमाइने अंदाज में कहा तो सब लोग उलझन आमेज अंदाज में उसको देखने लगे। तुम्हारी उलझन बजा है, मगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मुझे लगता है जैसे जरवली और उसके साथी शिकार की आड़ में कोई और खेल खेलने के लिए गए हैं। कोई और खेल? हाँ, कोई और खेल। शिकार का बहाना बनाकर वो सरहद पार से मंशियात या फिर असलहे का सौदा तय करने के लिए गए होंगे। आपका मतलब है कि अफगानिस्तान की सरहद से? तो मगरिब की तरफ और कौन सी सरहद है? वो जरूर अफगान स्मगलरों से मुलाकात करने के लिए गए होंगे। तो फिर अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम लोगों को जरूर जाना चाहिए। मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। क्या पता वो सचमुच शिकार खेलने के लिए गए हों। बाद में पछताने से बेहतर नहीं है कि इंसान पहले ही कोशिश कर ले। कामयाबी बताकर तो नहीं आती। ठीक है खान साहब, हम तैयारी करते हैं जाने की, मगर क्या नासिर खान? जरवली अगर हमारे हाथ लग गया तो उसे कहाँ लेकर आना है? यही हुजरे में, मगर ख्याल रहे दिन के वक्त नहीं लाना। रात के वक्त ठीक रहेगा। बाद में उसे कहीं और मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है खान साहब, हम अभी जाने का तैयारी करते हैं। ये कहकर नासिर खान खाइस्ता गुल को साथ लेकर बाहर निकल गया। ठीक 15 मिनट बाद नासिर खान और खाइस्ता गुल घोड़ों पर सवार
حجرے سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ پوری طرح مسلح تھے اور سامان خوردنوش بھی ان کے پاس تھا۔ فہیم بنگش اس روز اپنے پلان کے مطابق نیلی کوٹھی سے نکلا تھا۔ بڑے بھائی سے روٹ کر وہاں سے رخصت ہونا اس کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ نیلی کوٹھی اس حویلی کا کوڈ نیم تھا جو ابراہیم بنگش سے جڑے ہوئے صرف چند قابل اعتماد لوگوں کو ہی معلوم تھا۔ فہیم نے پیسوں کا لالچ دے کر حویلی کے ایک پہرے دار کو ساتھ ملا لیا تھا۔ دراصل وہ بڑے بھائی کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر شہناز پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے حویلی ہی کے کسی قابل اعتماد آدمی کو ساتھ ملانا ضروری تھا جو اسے رازداری کے ساتھ بڑے بھائی کی عدم موجودگی کی اطلاع دیتا۔ تقریباً تیسرے دن دوپہر کے 2 بجے فہیم بنگش کو بذریعہ فون حویلی کے اسی پہرے دار کی جانب سے یہ پیغام موصول ہوا کہ آج رات ابراہیم بنگش حویلی میں موجود نہیں ہوگا، لہٰذا آپ رات کے 8 بجے حویلی کے صدر دروازے پر پہنچ جانا۔ اس وقت دروازے پر میری ہی ڈیوٹی ہوگی۔ اس پیغام نے اس کے تن بدن میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ اس نے اٹھ کر فوراً جانے کی تیاری شروع کر دی۔ نیلی کوٹھی وہاں سے بہت دور تھی۔ جاتے جاتے سے اسے 5-6 گھنٹے لگ جانے تھے، اس لیے اس نے فوراً نکل جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی نئے ماڈل کی کار فراٹے بھرتی تیزی سے منزل کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل ہاتھ میں پکڑے شہناز کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس شہناز، آج رات تیرے ساتھ جو ہونے والا ہے نا، اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور پھر گاڑی کی رفتار یکدم بڑھا دی۔ اس کے چہرے پر درندگی کے تاثرات پھیل چکے تھے۔ شام 7 بجے کے قریب وہ نیلی کوٹھی کے قریبی علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں سے نیلی کوٹھی کا فاصلہ محض چند کلومیٹر ہی تھا۔ اس علاقے میں اس کے کالج کے زمانے کے دوست کا گھر تھا۔ اس نے آگے جانے کے بجائے کار کا رخ دوست کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دوست اسے گھر پر ہی مل گیا۔ ارے بنگش صاحب، ادھر کیسے راستہ بھول گئے آج؟ بڑے بے مروت ہو یار، سالوں میں ایک آدھ باری شکل دکھاتے ہو۔ اس کا دوست ساجد آفریدی اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ فرصت ہی نہیں ملتی دوست، آج ہی بس اتفاق سے نکل آیا ہوں، ورنہ جا تو کہیں اور رہا تھا۔ نو بنگش صاحب، آج میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، بلکہ کم از کم ہفتہ 10 دن تمہیں میرے غریب خانے کو رونق بخشنا ہوگی۔ صرف ایک رات، اور وہ بھی صورت میں اگر میں جلدی فارغ ہو کر واپس آ گیا تو تب۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تھوڑی دیر میں یہاں سے جانے والا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ 4-5 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، بقیہ رات تمہارے یہاں بسر کروں گا۔ 4-5 گھنٹے؟ مطلب یہ کہ رات کے 1 بجے کے لگ بھگ جناب تشریف لائیں گے، مگر جانا کہاں ہے؟ ادھر نزدیک ہی جانا ہے، دراصل بھائی جان کا کام ہے، مگر انہیں فرصت نہیں ملی تو انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ بہرحال یو ڈونٹ وری، میں واپس ضرور آؤں گا کیونکہ میری گاڑی یہیں رہے گی۔ اوکے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہیں بوریت بھی نہیں ہوگی، گپ شپ لگی رہے گی اور میری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ ابے عقل کے اندھے، رات کو کون سی آؤٹنگ ہوتی ہے؟ میں کو گھومنے کے لیے نہیں جا رہا، کچھ کاروباری کام ہے، کہاں میرے ساتھ خوار ہوتے پھرو گے؟ آؤٹنگ کے لیے کل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر کل چلیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد فہیم چائے وغیرہ پینے کے بعد اس سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ پیدل چلتے ہوئے وہ ٹیکسی اسٹینڈ تک پہنچا اور پھر بذریعہ ٹیکسی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک 8:10 پر وہ نیلی کوٹھی کے صدر دروازے پر موجود تھا۔ اس وقت آسمان پر سیاہ بادل پھیلے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور صدر دروازے کی ذیلی کھڑکی پر مخصوص دستک دینے کے بعد کھڑکی کھولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ناصر اور خاستہ گل کو دوپہر کے بعد ہی زرولی اور اس کے ساتھی نظر آ گئے تھے۔ اس وقت وہ تینوں واقعی شکار کھیل رہے تھے۔ وہ ایک وادی نما جگہ تھی اور وہاں سے افغان سرحد نزدیکی تھی۔ ان کی جیپ ایک سایہ درخت کے نیچے کھڑی تھی، جبکہ وہ تینوں کتوں کو ساتھ لیے وادی میں شکار کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ ان پر پہلی نظر ناصر خان کی ہی پڑی تھی، ورنہ خاستہ گل تو اندھا دھند گھوڑا دوڑا چلا جا رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ناصر نے اپنا گھوڑا ایک ٹیکری کی آڑ میں روک کر خاستہ گل کو آگے بڑھنے سے منع کر دیا۔ دونوں گھوڑوں کو اسی ٹیکری کے عقب میں الگ الگ جھاڑیز کے ساتھ باندھنے کے بعد وہ وہیں رک کر مشورہ کرنے لگے۔ خاستہ گل کا ارادہ یہ تھا کہ فوراً ان پر حملہ کر دیا جائے، مگر ناصر کبھی اس کے احمقانہ مشوروں پر غور نہیں کرتا تھا۔ تم یہ معاملہ طاقت کے ذریعے حل کیوں کرنا ضروری سمجھتے ہو؟ کیا یہ ایک احمقانہ قدم نہیں ہوگا؟ یہ کام وہاں گاؤں میں بھی تو ہم سر انجام دے سکتے تھے۔ میں نے مشورہ دیا ہے، عمل کرنے کا تو نہیں کہا۔ تم زندگی بھر احمق کے احمق ہی رہو گے خاستہ گل، مشورہ عمل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے بے وقوف۔ اچھا، اب جو کرنا جلدی کرو، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں چھپ کر ان پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ جو ہی زرولی اپنے ساتھیوں سے ذرا دور ہوگا، ہم اس پر جھپٹ پڑیں گے اور اسے بے ہوش کرنے کے بعد اٹھا کر لے چلیں گے۔ اور اگر وہ اپنے ساتھیوں سے الگ نہ ہوا تو کیا ہم سارا دن یہ آنکھ مچوری کھیلتے رہیں گے؟ وہ یہاں شکار کھیلنے کے لیے آئے ہیں، شہری بابوؤں والی پکنک منانے کے لیے نہیں۔ زرولی ان سے کسی نہ کسی موقع پر ضرور الگ ہوگا۔
اتنا کہہ کر ناصر آگے بڑھا اور خاستہ گل کو اس کی تقلید کرنا پڑی۔ جھاڑیوں اور ٹیکریوں کی آڑ سے وہ دونوں انہیں دیکھتے رہے، مگر کافی وقت گزرنے کے باوجود زرولی اپنے ساتھیوں سے الگ نہ ہوا تو ناصر کی پریشانی بڑھ گئی۔ اس دوران زرولی اور اس کے ساتھی 3-4 خرگوش بھی شکار کر چکے تھے، جنہیں انہوں نے ذبح کرنے کے بعد جیپ میں رکھ دیا تھا۔ اب وہ تینوں اس جیپ والے درخت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ ناصر اور خاستہ گل ان سے تھوڑی دور ایک ٹیکری کی آڑ میں موجود تھے۔ یہ تو یہاں سے اٹھنے والے لگتے نہیں ہیں۔ خاستہ گل انہیں آرام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھ کر بولا، چلو واپس چلتے ہیں۔ آہستہ بولو خاستہ گل، ہم ان سے پہلے واپس نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم شوق سے کرتے رہو یہ نظارہ، میں تو اب تھک گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اچانک زرولی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر درمیانی فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز ناصر خان کی سماعتوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ دونوں ساتھیوں سے کچھ کہہ کر زرولی ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ناصر کے اعصاب تن گئے۔ اے خاستہ گل، وہ دیکھو، زرولی کہیں جا رہا ہے۔ کیا سچ میں؟ خاستہ گل پرشوق انداز میں اٹھ بیٹھا، مگر تب تک زرولی ایک جھاڑی کی آڑ لے کر بیٹھ کر فطرت کی پکار پر لبیک کہہ رہا تھا۔ ابے یہ کتے کا بچہ تو زمین گندی کر رہا ہے، جی چاہتا ہے گولی چھوڑا دو حرامزادے کو، کتنے گھنٹوں سے ہمیں خوار کرا رہا ہے۔ کامیابی آسانی سے نہیں ملتی خاستہ گل، کامیابی حاصل کرنے کے لیے جان مارنی پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زرولی جھاڑی کی آڑ سے نکل کر دوبارہ اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ ناصر کی نظریں بدستور ان لوگوں پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ تینوں اب پھر سے باتوں میں مشغول تھے۔ یہ گھنٹوں پر محیط انتظار کی کوفت ناصر کو اب بری طرح کھلنے لگی تھی۔ قریب تھا کہ خاستہ گل کی طرح وہ بھی اس بے مقصد انتظار سے اکتا کر واپس چلنے کی سوچتا کہ اچانک زرولی اپنے ساتھیوں سے اس طرح ہاتھ ملانے لگا جیسے ان سے کہیں رخصت ہو کر جانے والا ہو۔ دونوں ساتھیوں سے ہاتھ ملا کر وہ جیپ کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ناصر خان نے خاستہ گل کو آواز دے کر صورتحال بتائی تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ زرولی اکیلا ہے اور جیپ مغرب کی طرف جا رہی ہے؟ ادھر تو افغان سرحد ہے، یہ گدھے کا بچہ ادھر لینے کیا جا رہا ہے؟ اسے تو مشرق کی طرف جانا چاہیے تھا۔ اس بحث کو چھوڑو، ہمیں ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا، ناصر اجلت میں بولا اور اس ٹیکری کی طرف بھاگنے لگا جس کے عقب میں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ آن کی آن میں وہ دونوں وہاں پہنچے، گھوڑے کھولے اور زرولی کے تعاقب میں سرپٹ چھوڑ دیے۔ اس روز سر شام سے ہی بادل چھانے لگے تھے۔ موسم دیکھتے ہی دیکھتے نہایت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایسے غضب کے موسم میں شہناز کو جہادات کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ وہ کمرے کی کھلی کھڑکی کے سامنے کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ حویلی کی ایک ملازمہ اسے کمرے میں ہی ضرورت کی ہر چیز فراہم کر دیا کرتی تھی۔ آج موسم کے تیور دیکھ کر وہ ادھیڑ عمر ملازمہ شہناز کے لیے کھانا قبل از وقت لے کر آ گئی تھی۔ بی بی، آج آپ بہت پریشان دکھائی دیتی ہیں، کیا اپنے لوگ یاد آ رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ مجھے حکم کریں، آپ کے کام آ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تم ہمیشہ مجھے ایسے جھوٹے دلاسے دیتی رہتی ہو، میں جب بھی کوئی کام کی بات کرتی ہوں تم انسونی کرتے ہوئے کمرے سے نکل جاتی ہو۔ اس صورتحال میں کیا فائدہ ہوگا تمہیں اپنی پریشانی کا بتا کر؟ بی بی جی، میں آپ کو بتا تو چکی ہوں نا، آپ کو یہاں سے فرار کرانا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے تو ہفتے میں محض 2 بار ہی اس حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ویسے بھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھی بن باپ کے۔ آپ تو ان لوگوں کو جانتی ہیں کہ بڑے ظالم ہیں، اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی نا کہ میں آپ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہوں تو یقین کرو کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تم تو بلا وجہ ان لوگوں سے خائف رہتی ہو، حالانکہ میں نے تم سے محض اس علاقے کا نام پتہ ہی تو پوچھا تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، اور ایسے بھی میں یہاں سے کو بھاگنے تو نہیں لگی ہوں جو تم اس قدر ڈر رہی ہو۔ علاقے کا نام پوچھ کر پھر آپ مجھ سے کاغذ قلم منگوانے کی گزارش کریں گی؟ وہ ملازمہ شہناز کی توقع سے بڑھ کر چالاک ہوشیار عورت ثابت ہو رہی تھی۔ پھر آپ خط لکھیں گی، اس کے بعد آپ آنسو بہا کر اپنی مجبوری کا رونا رو کر مجھ سے یہ التجا کریں گی کہ میں وہ خط ڈاک کے حوالے کر دوں۔ نہیں بی بی جی، میں آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتی۔ میں اپنے معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور ویسے بھی یہاں سے کوئی چیز باہر لے جانا ناممکن ہے۔ گیٹ پر آتے جاتے سخت تلاشی لی جاتی ہے، میں پکڑی جاؤں گی۔ شہناز اس کا جواب سن کر دل ہی دل میں اس ان پڑھ عورت کی ذہانت کو داد دینے لگی۔ پھر قدرے توقف کے بعد بولی، میرے کہنے پر عمل کرو گی نا تو یقین کرو کوئی تمہیں نہیں پکڑ سکے گا، اور پھر میں کون سے تمہیں کام مفت میں کرنے کو کہہ رہی ہوں؟ آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ ہے کیا؟ انعام کا سن کر ملازمہ لالچ سے مجبور ہو کر بولی، تم کام کی حامی تو بھرو، میرے پاس تمہیں انعام میں دینے کے لیے 2 نہایت قیمتی چیزیں ہیں۔ مجھے بنائے مت بی بی جی، میں جانتی ہوں آپ کے پاس یہاں مجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، پھر میں کیوں خطرہ مول لوں آپ کے لیے بنا کسی توقع کے؟
इधर देखो बेवकूफ औरत। शहनाज ने उसे गले में पहना नेकलेस और कानों के बुंदे दिखाए। ये दोनों चीजें असली सोने की हैं। इनकी बाजारी कीमत इस वक्त भी हजारों में है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया ना, तो मैं दोनों चीजें तुम्हें इनाम में दे दूंगी। मुलाजमा की आंखें चमक उठी मगर वो चुप रही। शायद कुछ सोच रही थी। एक तरफ बंगश का खौफ था तो दूसरी तरफ औरत की अजली कमजोरी सोना था, जिसे देखकर आज भी औरत बिकने के लिए तैयार हो जाती है। क्या बात है, तुम ये गुमसुम क्यों हो गई हो? क्या ये नाम मामूली है, या फिर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं कि कहीं मैं बाद में अपने वादे से मुकर ना जाऊं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। यहाँ मेरी इज्जत और जान को सख्त खतरा है। प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये देखो, मुझे अपनी बेटी या फिर छोटी बहन समझ कर ही मेरी मदद कर दो प्लीज। आपको किससे इज्जत और जान का खतरा है? क्या वो हवेली का कोई पहरेदार है, या मुलाजमा, या फिर हवेली के मालिकों में से कोई है? मौन फहीम बंगश अंदर दाखिल होकर बोला। वो ना जाने कब से दरवाजे की आड़ में खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे यूं अचानक अपने सामने पाकर शहनाज के कानों में खतरे की घंटियां बजने लगी। वो फटी फटी निगाहों से फहीम बंगश की तरफ देख रही थी। खौफ से उसका बदन लरसने लगा। फहीम की आंखों में हिलकोरे लेती हविस उसे साफ नजर आ रही थी। मुलाजमा अलग सूखे पत्ते की मानंद कांप रही थी। फहीम ने शहनाज के चेहरे से निगाहें हटाकर एक गैर आलूद निगाह मुलाजमा पर डाली और फिर गरज कर बोला, तुम भाग जाओ यहाँ से। तुमसे तो मैं बाद में निमट लूंगा। खुददार नमक हराम औरत, अपने मालिकों की पीठ में छुरी घोंप रही थी। मुलाजमा हाँपती कांपती कमरे से निकल गई। फहीम बंगश दोबारा शहनाज की तरफ मुतवज्जो हो गया। क्यों सुन के सरकार, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलता, और इंसल्ट करने वाले को कभी माफ नहीं करता। खुद चलकर आकर मेरी बाहों में आ जाओ, वरना बहुत बुरा असर करूंगा। कम ऑन बेबी, कम ऑन। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मुझे रुस्वा करके तुम्हारे हाथ क्या आ जाएगा? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अचानक जोर से बिजली चमकी, बादल गरजा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शहनाज की आवाज दबके रह गई, आ जाओ। मगर शहनाज ने कोई जवाब न दिया। ओके, अगर तुम अपना बदन नुचवाना ही चाहती हो तो फिर यूं ही सही। फहीम ने किसी खूंखार चीते की तरह उस पर जस्त लगा दी। शहनाज हलक के बल चिल्लाई मगर बादलों की घन गरज में उसकी चीख मौदूम होकर रह गई। फहीम को यह बिला सोचे समझे कि जस्त लगाना महंगा पड़ा था, क्योंकि शहनाज ने तेजी से हरकत करते हुए अपनी जगह छोड़ दी थी। वो सीधा उस कुर्सी पर जा गिरा जो शहनाज के अकब में पड़ी हुई थी। उसे अच्छी खासी चोट लगी मगर उस वक्त जोश इंतकाम और हविस ने उसे अंधा करके रख दिया था। चोट की परवाह ना करते हुए उसने शहनाज को एक फहश गाली दी और तेजी से उठकर दोबारा उसकी तरफ लपका। शहनाज कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ी मगर एक ताकतवर मर्द के मुकाबले में उसकी कोशिश नाकाम हो गई। दरवाजे तक पहुंचने से कबल ही बंगश ने उसकी कमर में दोनों हाथ डालकर उसको पकड़ लिया। वो बेतहाशा चीखते हुए हाथ पैर चलाने लगी, लेकिन फहीम बंगश की मजबूत गिरफ्त से निकल ना सकी। चीखो मत, चीखो मत मेरी जान, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वरना क्या कर लोगी मेरी बुलबुल। उसने एक मकरू कहकहा लगाते हुए शहनाज के मुंह पर हाथ रख दिया, मगर दूसरे लम्हे उसके 14 तबक रोशन हो गए। शहनाज ने इतनी जोर से उसके हाथ में दांत गाड़े कि मर्द होकर भी वो चीखने पर मजबूर हो गया। बौखला कर उसने शहनाज को छोड़ दिया और लम्हाती तौर पर अपने जख्मी हाथ की तरफ मुतवज्जो हो गया। शहनाज ने इस वक्फे को गनीमत जाना और एक बार फिर दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। फहीम हाथ को भूलकर उसके पीछे लपका, मगर इस दौरान वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी। तवील बरामदा उबूर करके वो जूं ही लॉन में पहुंची, मूसलाधार बारिश ने महज चंद लम्हों में उसको शरबोर कर दिया, मगर इस वक्त उसे बारिश की परवाह ही कब थी। दौड़ते दौड़ते शहनाज का एक पांव शलवार के पांचे में उलझा और वो मुंह के बल गिरी। उलझने वाले पैर की जूती निकलकर दूर जा पड़ी, जबकि वो कीचड़ आमेज पानी में लथपथ हो गई। वो अपने अकब में देखे बगैर तेजी से उठी और दोबारा भाग खड़ी हुई। अब वो नंगे पैर थी। दूसरी जूती उसने खुद ही पांव से निकालकर फेंक दी थी। गिरने की वजह से उनका दरमियानी फासला घट गया था, मगर अब भी वो फहीम से काफी आगे थी। इज्जत जैसी अनमोल शय छिन जाने के खौफ ने उसके पैरों में बिजली भर दी थी। वो अपनी पूरी तवानाई सर्व करते हुए दौड़ रही थी। चंद लम्हों के अंदर ही वो हवेली के सदर दरवाजे तक पहुंच गई। उस वक्त बरसाती लिए एक पहरेदार दरवाजे पर तैनात ना होता तो शायद वो अब तक गेट की जेली खिड़की खोलकर बाहर जा चुकी होती। पहरेदार उसे देखकर चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया। वो कीचड़ में लथपथ थी, इसलिए पहचानी नहीं जा रही थी। प्लीज, खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे बचाओ। मैं डॉक्टर शहनाज हूँ। वो मेरी इज्जत। क्या? डॉक्टर शहनाज? हैरत से पहरेदार की आंखें फटने के करीब हो गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि इब्राहिम बंगश की इसी हवेली में
موسیٰ خان کے قیدی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم نے شہناز کے متعلق حویلی کے تمام محافظوں کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ اس سے بات کرنا تو درکنار، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ البتہ پہرے داروں کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ شہناز کو حویلی سے باہر کسی قیمت پر نہ جانے دیں۔ کون پڑا ہوا ہے تمہارے پیچھے؟ پہرے دار نے حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، اس کا نام فہیم ہے اور اس نے میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھ پر مجرمانہ حملہ کیا۔ پلیز پلیز خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ پہرے دار لمحے بھر کے لیے کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران فہیم منگش بھی گرتا پڑتا وہاں پہنچ گیا۔ شہناز پر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چل واپس کمرے میں، ورنہ اسی جگہ تماشا بنا دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے شہناز کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہردار کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ یہ ہماری کوٹھی کا نوکر ہے جانے من، تیرا عاشق نہیں جو تجھے بچائے گا۔ نہیں خان جی، بڑے خان جی نے ہمیں اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ میں آپ یو باسٹرڈ، تیری یہ جرت کہ مالک کو آنکھیں دکھائے، حرام کے پلے۔ اتنا کہہ کر اس نے پہرے دار کو گریبان سے پکڑ لیا اور پھر اسے بے دردی سے پیٹنے لگا۔ پہرے دار جسمانی لحاظ سے اس سے طاقتور تھا، مگر مالک کے آگے اسے دم مارنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ خان جی، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بالکل بے قصور ہوں، بڑے خان جی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ پہرے دار خوش آمدی انداز میں اس کی منتیں کر رہا تھا، مگر فہیم اس وقت اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا اور بدستور اسے بے دردی کے ساتھ پیٹ رہا تھا۔ شہناز نے یہ موقع غنیمت جان کر آہستہ آہستہ مین گیٹ کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ گیٹ کی ذیلی کھڑکی کے نزدیک پہنچ کر اس نے کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایسے وقت میں گیٹ پر کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی چمکی اور شہناز کا آگے بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ دوسرے لمحے ایک گاڑی گیٹ کے عین سامنے پہنچ کر رک چکی تھی۔ ناصر اور خاستہ گل گھوڑے دوڑاتے تیزی سے مغرب کی جانب روانہ ہو گئے۔ جلدی وہ اس کشادہ پتھریلے راستے پر پہنچ گئے جس پر زرولی کی جیپ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ راستہ چونکہ پتھریلا تھا، اس لیے جلدی انہوں نے زرولی کو جا لیا۔ انہوں نے زرولی کا راستہ روکا اور پھر اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گن پوائنٹ پہ رکھ لیا۔ نیچے اترو جیپ سے، اور خبردار کوئی چلا کے دکھانے کی کوشش کی نا تو اس ویرانے میں تیری لاش چیل کفوں کی خوراک بن جائے گی۔ یہ یہ تم اچھا نہیں کرو ناصر خان، یہ جرت تمہیں مہنگی پڑے گی۔ خان جی اور تیرے خان جی کیسی کی تیسی، نیچے اتر ورنہ کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ خاستہ گل نے مداخلت کی۔ زرولی کھڑکی کھول کر جیپ سے نیچے آ گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، ہم کیا چاہتے ہیں یہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ زرولی نے ہاتھ اوپر اٹھا دی اور پریشان نگاہوں سے ناصر خان کی طرف دیکھنے لگا۔ ناصر خان نے زرولی کے عقب میں موجود خاستہ گل کو آنکھوں میں ایک مخصوص اشارہ کیا اور پھر زرولی کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بولا، مولانا نصیب اللہ کے ساتھ کیا کیا تم لوگوں نے؟ کون مولانا نصیب اللہ؟ اور تمہارا دماغ تو… اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ مان عقب سے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خاستہ گل دبے قدم آگے بڑھ کر اس کے سر پر رائفل کے بٹ کی بھرپور ضرب لگا چکا تھا۔ زرولی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ اٹھے۔ دوسرے لمحے وہ کسی شرابی کی طرح جھولتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ تم بڑے احمق ہو، اتنی زور سے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرمرا کے حرامزادہ تو گلے پڑ جائے گا۔ ایسے لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، آسانی سے کہاں مرتے ہیں۔ اچھا دانت مت نکالو، رسی لاؤ، اسے باندھ کر لے جانا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہ صرف زرولی کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ چکے تھے بلکہ انہوں نے اس کے منہ میں کپڑا بھی ٹھونس دیا تھا تاکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ شور نہ مچا سکے۔ پھر دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور ناصر خان کے گھوڑے کی پشت پر اوندھے منہ ڈال دیا۔ ناصر خان نے گھوڑے پر سوار ہو کر بے ہوش زرولی کو سنبھالا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خاستہ گل نے بھی اس کی تقلید کی۔ جیپ کو انہوں نے چھیڑے بغیر اسی ویرانے میں چھوڑ دیا تھا۔ واپسی کے لیے انہوں نے وہ کشادہ اور سڑک نما راستہ چھوڑ کر قدرے دشوار گزار راستہ منتخب کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کارگزاری کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور بنا بنائے کھیل بگڑ جائے۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہ گاؤں کے نزدیک پہنچے، مگر اس وقت گاؤں کے اندر داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چنانچہ ناصر خان نے راستے سے ہٹ کر قدرے فاصلے پر موجود جھاڑیوں کے عقب میں گھوڑا روکا۔ خاستہ گل نے جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، اس وقت گاؤں میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کی نگاہوں میں آ گئے تو سارے کیے کرا پر پانی پھر جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جب مکمل اندھیرا چھا جائے گا تو ہم گاؤں کا رخ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تاریکی ہو جانے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ ناصر گھوڑے سے اترا اور زرولی کو بھی اتار کر پتھریلی زمین پر ڈال دیا۔ زرولی اس وقت تک مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا، لیکن منہ میں کپڑا ٹھوسا ہونے کے باعث وہ بولنے سے قاصر تھا۔ یوں ٹکر ٹکر مت دیکھو مجھے معلوم ہے کہ پیاس سے تمہارا دم نکل رہا ہوگا۔ میں تمہارے منہ سے کپڑا نکال کر تمہیں پانی دے دیتا ہوں، پر یہ یاد رکھنا کہ اگر تو نے شور مچانے کی کوشش کی نا تو پانی کی جگہ تیرے حلق میں گولی اتار دوں گا۔
زرولی نے سر اسبات میں لا کر کوئی بھی غلط حرکت نہ کرنے کا اقرار کیا تو ناصر نے اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ زرولی گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ خاستہ گل گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی پانی کی چھاگل اتار لایا۔ ناصر نے چھاگل کا ڈھکن کھول کر اسے زرولی کے منہ سے لگا دیا۔ وہ بےتابی سے پانی پینے لگا۔ جب وہ سیر ہو گیا تو ناصر نے چھاگل ہٹا دی۔ بھوک لگی ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری۔ اتنا کہنے کے بعد ناصر نے کپڑے کا وہ گولا اٹھایا جو تھوڑی دیر قبل اس نے زرولی کے منہ سے نکالا تھا۔ میں شور نہیں کروں گا، تم یہ کپڑا میرے منہ میں مت ٹھوسو، میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ تجھ پر اعتبار کرنا سانپ کو دودھ پلانے کے مترادف ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کوئی بھی قسم اٹھوا لو، میں شور نہیں کروں گا۔ کپڑے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میرا سانس۔ خاستہ گل نے اٹھ کر اس کی پسلیوں پر ٹھوکر رسید کی تو اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ خنزیر کا بچہ، جب مجھ پر گولیاں چلائی تھی اس وقت تجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ ابھی تو ہم نے تیرے منہ میں صرف کپڑا ٹھوسا ہے۔ اگر تو نے ہمارا کہنا نہ مانا نا تو تیرے حلق میں گولیاں اتارنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ مردانگی نہیں ہے خاستہ گل، بندھے ہوئے آدمی کو تو ایک بچہ بھی ٹھوکر مار سکتا ہے۔ زرولی چلا کر بولا، فکر مت کرو، ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کھول کر بھی تمہیں قوت آزمائی کا موقع دیں گے۔ ناصر خان نے کہا، تو پھر کھول دو نا، میں بھی تو دیکھوں کہ خاستہ گل کتنا طاقتور ہے۔ زرولی نے تاؤ دلانے والے انداز میں کہا، کھول دے اس کتے کے بچے کو، آج میں اس کی ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ پاگل مت بنو خاستہ گل، ہم اس سے کشتی لڑنے کے لیے اس کو اٹھا کے لائے ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اس کا زندہ رہنا ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پھر اس کمینے کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو، ورنہ اب کی بار ٹھوکر اس کے منہ پہ پڑے گی، ایک دانت بھی سلامت نہیں رہے گا۔ زرولی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر ناصر نے اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں تھوڑی دیر مزید انتظار کیا اور جب رات کی تاریکی مکمل طور پر پھیل گئی تو زرولی کو دوبارہ گھوڑے پر لاد کر وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے گیٹ پر رکنے کے بعد گاڑی کی کھڑکی کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ پھر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ فہیم ابھی تک پہرے دار کی پٹائی میں مصروف تھا۔ بارش بدستور جاری تھی اور شہناز کشمکش کے عالم میں گیٹ کی کھڑکی سے لکی کھڑی تھی۔ قدموں کی چاپ کھڑکی کے عین سامنے پہنچ کر رکی اور پھر کھڑکی پر دستک ہوئی۔ شہناز نے کنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ ایک لمحے بعد دوبارہ دستک ہوئی اور ساتھ ہی باروب آواز سنائی دی، پہرے دار کہاں مر گئے ہو تم؟ جلدی سے دروازہ کھولو۔ یہ موسیٰ خان کی آواز تھی جو شہناز کے لیے سورہ اسرافیل ثابت ہوئی۔ وہ اس کے دشمن کی آواز تھی جو عام حالات میں شاید وہ سننا بھی گوارا نہ کرتی، مگر اس وقت وہ آواز اسے کائنات کی دلکش ترین آواز لگی تھی۔ اس نے جھٹکے سے کنڈی ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ موسیٰ خان پہرے دار کو گالیاں دیتا اندر داخل ہوا مگر اپنے سامنے کیچڑ اور پانی میں لت پت شہناز کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ تم ڈاکٹر شہناز ہی ہو نا؟ شہناز کے ہونٹ لرزے اور اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ اسی اثنا میں موسیٰ خان کی نگاہ پہرے دار اور فہیم بنگش کی طرف اٹھ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوالی انداز میں کہتا آگے بڑھا لیکن شہناز کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ موسیٰ خان، بہن یا بیٹی دشمن کی ہی کیوں نہ ہو قابل احترام ہوتی ہے۔ ارے تم کیسے مرد ہو کہ دشمن کی عزت کی حفاظت ہی نہ کر سکے؟ مجھے اغوا کرنے سے بہتر تو یہی تھا کہ تم مجھے مار ڈالتے، کم از کم آج میں یوں رسوا تو نہ ہوتی۔ شہناز کی فریاد سن کر ایک لمحے کے لیے موسیٰ کو یوں لگا جیسے سرے بازار کسی نے اسے ننگا کر دیا ہو۔ دوسرے لمحے اس کے اندر کا وحشی درندہ انگڑائی لے کر جاگ اٹھا۔ مٹھیاں بھیج گئیں اور برستی ہوئی بارش میں اس کا پورا بدن کسی الاؤ کی طرح دہک اٹھا۔ کس بدبخت نے تیری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی ہے؟ بولو، کون ہے وہ؟ نام بتاؤ مجھے اس کا۔ وہ جو پہرے دار کو پیٹ رہا ہے، فہیم منگش، پہرے دار میری ڈھال بننے کے جرم میں پیٹ رہا ہے۔ اس نے میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھ پر۔ موسیٰ خان اس کی پوری بات سنے بغیر اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ کر فہیم منگش کے سر پہ پہنچ گیا جو اس وقت نیچے گرے ہوئے پہرے دار کو فٹ بال سمجھ کر ٹھوکرے مارا تھا۔ اس کے عقب میں پہنچ کر موسیٰ خان نے لات چلائی اور فہیم پہرے دار کے اوپر سے گزرتا ہوا چند فٹ دور جا گرا۔ وہ کیچڑ آلود زمین پر منہ کے بل گرا تھا، اس لیے اس کا تمام چہرہ کیچڑ میں لتھڑ گیا۔ منہ، ناک اور آنکھوں میں بھی کیچڑ گھس گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس اچانک ٹوٹنے والی افتاد سے سنبھلتا، موسیٰ خان نے زمین پر لیٹے ہوئے پہرے دار کے اوپر سے جست لگائی اور فہیم کو ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ ہر ٹھوکر کے ساتھ فہیم کی چیخ نکل جاتی مگر موسیٰ خان کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سخت نوک والے لیدر کے جوتے پہن رکھے تھے جن کی چند ٹھوکروں نے فہیم بنگش کو ادھمرا کر دیا تھا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جا کتے کی اولاد! موسیٰ خان نے اس کی پسلیوں پر ایک بھرپور ٹھوکر رسید کر کے گرج کے کہا، تجھے ڈاکٹر شہناز کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی دو ٹکے کے گھٹیا انسان؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ موسیٰ خان کی مہمان ہے؟ بہت گرمی چڑھی ہے نا تجھے؟ آج تیری ساری گرمی نکال دوں گا، تجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا
کہ تو کسی لڑکی کے قریب جا سکے۔ اتنا کہہ کر موسیٰ خان نے جھک کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں اور پھر اس کی ٹانگوں کے بیچ میں اس قدر زوردار ضرب لگائی کہ فہیم منگش کی کرپناک چیخ سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ اس کے چلانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے موسیٰ خان نے یکے بعد دیگرے چند ٹھوکریں اور لگا دیں۔ فہیم جل بن مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ موسیٰ خان نے اس کے جس نازک مقام پہ ضربیں لگائی تھیں اس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی، مگر اس کی موسیٰ خان جیسے موت کے ہرکارے کو پرواہ کب تھی۔ ٹھوکریں لگانے کے بعد موسیٰ خان نے جھٹکے سے اس کی ٹانگیں اپنی طرف کھینچی تو فہیم کا تڑپتا ہوا بدن ہوا میں اٹھتا چلا گیا۔ اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے موسیٰ خان نے اسے فضا میں گھمایا اور پھر ایک دم اس کی ٹانگیں چھوڑ دیں۔ فہیم خالی بوتل کی طرح اڑتا ہوا دور جا گرا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس دوران فہیم منگش سے مار کھانے والا پہرے دار اپنے چند ساتھیوں کو بلا لایا تھا اور اب وہ سب مل کر موسیٰ خان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ شہناز وہیں گیٹ کے ساتھ سمٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ خان پہرے داروں کو جھڑکتا ہوا دوبارہ فہیم منگش کے سر پہ پہنچ گیا۔ خدا کے لیے جناب، چھوٹے خان جی کو چھوڑ دیں، اسے بہت سزا مل چکی ہے۔ یہ مر گیا نہ دی تو بڑے خان ہمیں زندہ دفن کر دیں گے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ جناب، اسے ہماری خاطر معاف۔ چپ! تم ایک درندے کی حمایت کر رہے ہو؟ کیا یہ معافی کے قابل ہے؟ بولو، جواب دو۔ ایک عزت دار لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اس کتے نے، اسے تو موت سے بھی کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ جھکا، فہیم کا دایاں بازو پکڑا اور دوسرے لمحے کٹاک کی آواز پیدا کرتے ہوئے فہیم کا بازو کندھے کے قریب سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا جسم زور سے چند بار پھڑک کر دوبارہ ساکت ہو گیا۔ شدید درد نے اس کو چیخنے چلانے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ موسیٰ خان نے اس کے جسم کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے اس پر تھوکا اور پھر پہرے داروں سے بولا، اسے اٹھا کر کسی اسپتال میں پھینک دو، میں اس کے بھائی کو فون پر اطلاع کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا شہناز کے قریب پہنچ گیا، جو گیٹ سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مس شہناز، وہ نرم لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے شیطانی ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا، ورنہ خدا کی قسم میں نے اس کے ٹکڑے کر دیے ہوتے۔ اب تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کر لباس بدل لو، میں ابراہیم منگش کو فون کرنے کے بعد وہیں پہنچتا ہوں۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ تم جا کر لباس تو بدلو، میں کچھ سوچتا ہوں، جاؤ شاباش۔ شہناز بلا چوں چرا کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ موسیٰ خان گیٹ کھلوا کر باہر کھڑی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔